हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत कैसे दिया। सबसे पहले अपने बाप से शुरुआत की और फिर अपने कौम को तौहीद की दावत दी। आज इसी ताल्लुक़ से हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मशहूर और अजीबोशान नबी व रसूल है, जिनका जिक्र कुरान मजीद में कसरत से आया है। आपका कुरान मजीद में 25 सूरतों की 63 आयतों और 73 मकामात पर जिक्र आया है, और ये बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुलंद मकाम होने की दलालत करती है। आपको खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त का लक़ब मिला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। आप अलैहिस्सलाम साम बिन नूह की औलाद में से है। आपकी पैदाइश इराक़ के मशहूर शहर बाबिल में हुई। वहाँ बुत परस्ती आम हो चुकी थी और वहाँ का हुक्मरान भी एक काफिर था जिसका नाम नमरूद था। अपने बाप को इस्लाम की दावत कैसे दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए भी बुतों की पूजा नहीं की थी। आपने अपनी कौम को बुतों की पूजा करते देखा तो उनको मलामत की, एक अल्लाह की तरफ दावत दी, और दावत की इब्तिदा उन्होंने अपने बाप से की। अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में फरमाता है, ए नबी, किताब में इब्राहिम का जिक्र कर, बेशक वह सच्चा नबी था। जब उसने अपने बाप से कहा, ए मेरे बाप, बेशक वह इल्म मुझे अता हुआ है जो तुम्हें हासिल नहीं, इसलिए मेरी इताअत करें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। ए मेरे बाप, शैतान की इबादत ना करें, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। मगर अफसोस, आजर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहतें का कोई असर ना हुआ, और अपने बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अगर तू बुतों की बुराई करने से बाज ना आएगा तो मैं तुझको पत्थर मार कर हलाक कर दूंगा। और कहा, तू मुझसे एक मुद्दत तक दूर हो जा, यानी मुझसे इतना दूर हो जा कि कभी नज़र ना आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से नरमी और मेहरबानी करते हुए कहा, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश तलब करूँगा। लेकिन बाद में उन पर वजह हो गया कि वो तो अल्लाह का दुश्मन है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उससे बेताल्लुक़ हो गए। कौम को तौहीद की दावत दी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। जब आपने अपने कौम को तौहीद की दावत दी, उस वक्त आप नौजवान थे। तब आपकी उम्र 16 साल थी। आप उनके बुत परस्ती वाले अमल से बहुत दुखी होते थे और उनके बुतों को तोड़ देने की धमकी देते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को उनके बुतों को तोड़ने की एलानिया धमकी दिया करते थे। आखिरकार ईद का दिन आ गया। उस दिन लोग नए नए पकवान पकाते और अपने बुतों के सामने रखा करते थे। फिर शहर के बाहर खुले मैदान में जमा होते, खेलते कूदते और खुशियाँ मनाते, और शाम को जब घर आते तो अपने बुतों के पास रखे खाने को तबर्रुक समझकर खा जाते। अपने मामूल के मुताबिक ईद की तैयारी कर ली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को साथ चलने को कहा। आप आसमान की तरफ इशारा करके कहा, मैं बीमार हूँ। चुनांचे वो लोग आपको छोड़कर चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए, देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है। सबके खाना
لانے کی وجہ سے وہاں کھانا بہت زیادہ تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اتنا سارا کھانا پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس بات تک نہیں کرتے۔ پھر ایک کلہاڑے سے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں۔ جب مشرکین میلے سے واپس آئے تو اپنے بتوں کو دیکھا کہ وہ سب ٹوٹے منہ پڑے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہنے لگے کہ یہ کس کا کام ہے؟ انہی میں سے کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ ابراہیم نے کہا تھا کہ وہ بیمار ہے، اور انہوں نے اپنی بتوں کی مذمت کرنے کو کہا تھا۔ سب نے یہ مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ چنانچہ سب جمع ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ سچ بتا، کیا تو نے یہ سب کیا ہے؟ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ سب سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا تمہیں پتہ نہیں یہ بے زبان ہے، یہ بول نہیں سکتے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے بولا، تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ کیا تم میں بالکل عقل نہیں ہے؟ اس سب کے باوجود بھی وہ کفر پر ڈٹے رہے۔ اتنے واضح دلیل کے باوجود بھی وہ کفر پر قائم رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا۔ ایک میدان انتخاب کیا، پھر اس میدان کو پتھروں سے گھیر دیا اور سب کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کر کے اس گھیرے میں رکھا جائے۔ چنانچہ لکڑیاں جمع کی گئی۔ لکڑیاں اتنی جمع ہوئی کہ زمین تک نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اے ابراہیم، اگر کوئی حاجت ہے میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جس کے لیے میں آگ میں گر رہا ہوں وہ تم سے بہتر کارساز ہے۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ اللہ کے حکم سے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان دنوں جو راحت و سکون تھا ویسا آگ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود صرف حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کسی نے ایمان نہ لایا۔ آگ کا واقعہ جب نمرود بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے
اور مارتا ہے۔ جواب میں اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ جیل سے 2 آدمیوں کو لایا جائے، اور دونوں کو سزائے موت کا فرمان تھا۔ نمرود نے اس میں سے ایک کو موت کا حکم دیا اور ایک کو رہا کر دیا۔ اس نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ وہ زندہ کر سکتا ہے اور مار سکتا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ اس پر کافر بادشاہ حیران رہ گیا اور اس کا سر جھک گیا۔ سوائے عبرت پکڑنے کے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر چھوڑ کے جانے کو کہا۔ ان سب کے بعد آپ نے شہر بابل سے ہجرت کر کے ملک شام کے ایران نامی بستی میں مقیم ہوئے، اور اپنے چچا ہارن کی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ حران کے لوگ بت پرست نہیں تھے بلکہ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں تو ارادہ کیا کہ ان کو بتائیں گے کہ ستاروں کی پوجا کرنا باطل ہے۔ چونکہ وہ لوگ ستارہ پرست تھے، اس لیے ان کی عبادت کا وقت رات کا ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دکھانے کے لیے کہ ان کی عبادت باطل ہے، ایک رات اللہ نے آسمان کے دروازے اور پردے کھول دیے تو آپ چاند، ستارے اور آسمان کی سلطنت کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات بستی والوں ستارے پرست کے ساتھ نکلے۔ اچانک ایک ستارہ طلوع یعنی نکلا جو دیکھنے میں خوبصورت اور اس کی چمک دمک بہت تھی، اور آپ نے بطور مذاق سے کہا، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب کچھ دیر بعد ستارہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے، یہ تو غروب ہو گیا، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے جو چھپ جائے؟ بس میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اگلے روز رات پھر سب لوگوں کے ساتھ نکلے تو چاند کو دیکھا۔ یہ شکل صورت میں ستاروں سے زیادہ خوبصورت اور روشن تھا، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اگر میرے رب نے ہدایت نہیں دی کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اے اللہ، تو کہاں ہے؟ میری رہنمائی فرما۔ ان باتوں سے آپ ان لوگوں کی رہنمائی فرما رہے تھے تاکہ وہ غور کرے۔ پھر جب دن میں سورج طلوع ہوا تو آپ کہنے لگے، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر ان کے طرح متواضع ہو کر کہا، تم رات کو چھوٹے چھوٹے رب کی پوجا کرتے ہو، کیوں نہ اس ایک ہی بڑے رب کی پوجا کرو؟ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، میں تو تمہارے شرک سے بیزار ہوں، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے۔ پھر اپنے قوم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو یکسو ہو کر پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے۔
جب اتنا سمجھانے کے باوجود ایمان نہ لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ مصر کے لیے ہجرت کی۔ وہاں کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بے حد حسین و جمیل ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے کارندے کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ، اور ساتھ ہی اس سے پوچھنا کہ اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے، اگر وہ اس کا خاوند ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ پھر انہوں نے حضرت سارہ سے کہا، اگر وہ تم سے پوچھے کہ یہ آدمی کون ہے تو تم کہنا یہ میرے بھائی ہے۔ پھر آپ بولے، اے سارہ، اس سرزمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں ہے، اس لحاظ سے ہم دونوں دینی بھائی بہن ہیں۔ پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا اور پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ 3 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کی خاطر توریہ فرمائی۔ توریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو لیکن کوئی شخص کسی خاص مقصد کے لیے اسے 2 معنی والے الفاظ کے ساتھ اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا اس واقعہ کو نہ سمجھ سکے بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ کے طرف چلا جائے۔ 3 موقع پر توریہ فرمایا، وہ یہ ہے: میلے کے غرض سے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسرا، جس بت کے گلے میں کلہاڑا تھا وہاں آپ نے فرمایا تھا یہ کام اس بڑے بت کا ہے۔ اور تیسرا، اور یہ کہ سارہ دینی بہن قرار دیا، مطلب تیسرا، اور یہ سارہ علیہ السلام کو دینی بہن قرار دیا۔ اب ظالم بادشاہ کی بری نیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ جب سارہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ بدکار شخص ہے تو اللہ سے دعا کیا، اے اللہ، تجھے معلوم ہے میں نے تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنی خاوند کے سوا سب سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا آپ اس کافر سے مجھ پر مسلط نہ کیجیے۔ چنانچہ جب اس بادشاہ نے سارہ کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ سل ہو گیا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ چیخنے چلانے لگا، بڑی کوشش کی لیکن ہاتھ کو حرکت نہ دے سکا۔ یہ سب دیکھ کر سارہ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئی اور سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو اس کا الزام مجھ پر ہی ہوگا۔ چنانچہ آپ نے پھر سے دعا کی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی نہ مانا اور پھر ہاتھ حضرت سارہ علیہ السلام کے طرف بڑھایا۔ دوسری بار بھی آپ نے دعا کی اور دوبارہ اس کا ہاتھ جم گیا اور پھر آپ کے دعا سے ٹھیک ہو گیا۔ وہ ظالم پھر بھی نہ مانا اور تیسری بار ان کے طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، اس بار بھی اس کا ہاتھ جم گیا۔ اب وہ سارہ علیہ السلام سے کہنے لگا، اب کی بار اگر تو اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اور وہ اپنے کارندے سے بولا، تم نے کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی سرکس جن کو لائے ہو۔ پھر اس کو عزت و اکرام کے ساتھ آزاد کر دیا گیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے بھی ہجرت کی اور فلسطین میں رہائش وزیر ہوئے اور وہی زندگی گزارنے لگے۔ ابراہیم
کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو سمود کی طرف بھیجا، سدوم کی طرف بھیجا، جہاں کے لوگ سرکش اور بددین ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل 165 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ سے پہلے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے وفات پائی اور حضرت سارہ علیہ السلام 127 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ جڑا ہے۔